starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 13 of class 10th English, and we were reading unit number 4, population growth and its impact on environment. Today we will start the text where we had left in the previous lecture. We'll start from page number 34, second paragraph. Let's start now the text. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. Industrialization यानी सनतकारी and urbanization यानी शहरी आबादियों का बढ़ना या शहरी आबादकारी is the major cause of waste production. ये बड़ी वजूहात हैं वेस्ट प्रोडक्शन की या फाजल मादों के बनने की. तो फाजल मादों के बनने की दो बड़ी वजूहात हैं. एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनतकारी और दूसरी है अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बढ़ना या शहरी आबादकारी. एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन, जैसे कि दुनिया की आबादी बढ़ गई है, एंड बिकम मोर अर्बन और वो ज़्यादा शहरी हो गई है, एंड अफ्लुएंट और अमीर हो गई है, वेस्ट प्रोडक्शन हैज़ राइजिंग मैनीफोल्ड, और वेस्ट प्रोडक्शन जो है या फजलों का फाजिल मादों का बढ़ना, उनका पैदा होना वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हद तक वो बढ़ गया है. एवरी ईयर वी डंप मैसिव 2.12 बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट. हर साल हम ठिकाने लगाते हैं या हम फेंकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, मैसिव का मतलब बहुत बड़ी तादाद में, 2.12 बिलियन टन का वेस्ट या फाजिल मादा या फजला जो है वो हम या कचरा जो है उसको हम फेंक देते हैं. हर साल हम 2.12 बिलियन का कचरा या कूड़ा करकट हम फेंक देते हैं. बाय 2025 तक it will become double of its present production. तो 2025 तक ये अपनी हालिया मकदार से दुगना हो जाएगा. तो अगर ये इसकी जो इस वक्त जो प्रोडक्शन है ये इससे डबल हो जाएगा यानी दुगना हो जाएगा. यहाँ से आगे हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं या माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रबश या कूड़ा करकट है. तो कूड़ा करकट जो है या लिटरिंग जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है. तो देखिए, रबिश इज़ बीइंग जनरेटेड फास्टर देन अदर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. तो रबिश जो है या कूड़ा करकट जो है इज़ बीइंग जनरेटेड, उसको पैदा किया जा रहा है, उसकी पैदावार है फास्टर देन अदर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दूसरे माहौलियाती पोल्यूटेंट से या दूसरे माहौलियाती जो माहौलियाती आलूदा करने वाली अशिया से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है. प्लास्टिक क्लॉग्स द वर्ल्ड्स ओशन, प्लास्टिक रोक लेता है किसको, द वर्ल्ड्स ओशंस एंड रिवर्स, दुनिया के समुद्रों और दरियाओं के पानी को. तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लडिंग होती है, काजिंग फ्लडिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़, जिसकी वजह बनती है, काजिंग जो वजह बनती है फ्लडिंग की या सैलाब की, इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़, दुनिया के तरक्की पजीर शहरों में. तो दुनिया के जो तरक्की पजीर शहर होते हैं उनमें जो फ्लडिंग होती है वो किस वजह से होती है, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनके रुक जाने की वजह से या दरियाओं का पानी रोकने की वजह से, समुद्रों का पानी रोकने की वजह से. द इम्पैक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स is so enormous on the environment. इन अवामिल का असर
دا امپیکٹ آف دیز فیکٹرز ان عوامل کا اثر از سو انارمس، وہ اتنا زیادہ ہے آن دا انوائرمنٹ، ماحول کے اوپر، دیٹ سائنٹسٹ یوز دا ٹرم کہ سائنسدان ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں اینتھروپوسینی ایپوک۔ اینتھروپوسینی ایپوک کا مطلب ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ انسان جو ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں ہماری انوائرمنٹ کو، ہمارے ماحول کو خراب کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اس ٹرم کو کہا جاتا ہے، یا اس اصطلاح کو کہا جاتا ہے اینتھروپوسینی ایپوک۔ فار آر ٹائم، ہمارے وقت میں، وچ مینز، جس کا یہ مطلب ہے دا ڈومیننٹ انفلوئنس آف ہیومنس، کہ انسانوں کا غالب انفلوئنس، اثر، کہ انسانوں کا غالب اثر، اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز، اور ان کے سرگرمیوں کا، آن دا انوائرمنٹ، کس پر، ماحول کا، یعنی انسانوں کا اور انسانوں کی سرگرمیوں کا جو اثر ہے، یا جو غالب اثر ہے، وہ ہمارے ماحول پر، اس کو کہا جاتا ہے اینتھروپوسینی ایپوک۔ ایز دا ورلڈ پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گرو، جیسا کہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یا اس کا بڑھنا جاری ہے، مور پیپل ول یوز مور ریسورسز، اور زیادہ لوگ اور زیادہ ریسورسز کو یا وسائل کو استعمال کریں گے، اینڈ کریٹ مور ویسٹ، اور وہ اور زیادہ ویسٹ یا اور زیادہ فضلہ پیدا کریں گے۔ بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ؟ پھر کوشچن ہم سے یہ پوچھتا ہے رائٹر کہ ہماری ارتھ جو ہے وہ کتنے لوگوں کی کفالت کر سکتی ہے، بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ، کہ ہماری زمین جو ہے وہ کتنے لوگوں کی کفالت کر سکتی ہے، پھر یا کتنے لوگوں کو وہ پال سکتی ہے، یا کتنے لوگوں کو وہ کفالت کر سکتی ہے۔ ان دا ویوز آف سائنٹسٹ کا نظریہ ہے، یا ان کے مطابق، یا سائنسدانوں کے مطابق، دا فگر رینجز فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین۔ تو یہ جو تعداد ہے، یہ 500، یہ جو تعداد ہے، یہ 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک کی ہے، یعنی 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک لوگ جو ہیں ان کو ارتھ سپورٹ کر سکتی ہے، یا ان کی کفالت کیا کر سکتی ہے، زمین کر سکتی ہے۔ دس رینج از کالڈ دا کیرنگ کیپیسٹی آف دا ارتھ، اور یہ جو رینج ہے، یا یہ جو تعداد ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیرنگ کیپیسٹی آف دا ارتھ، یا زمین کی اٹھانے کی صلاحیت، یا زمین کی سہنے کی صلاحیت۔ کیرنگ کیپیسٹی آف دا ارتھ کون ہے؟ زمین کی سہنے کی صلاحیت، یا زمین کی کفالت کرنے کی صلاحیت، یا زمین کی اٹھانے کی صلاحیت۔ نیکسٹ ہے ویدر وی ہیو 500 اور 1 ٹریلین، چاہے ہمارے پاس 500 لوگ ہیں یا 1 ٹریلین لوگ ہیں، وی اسٹل ہیو 1 پلانٹ، ہمارے پاس صرف ایک ہی پلانٹ ہے، ایک ہی سیارہ ہے، یعنی زمین، ارتھ ہے، وچ ہیز لمیٹڈ ریسورسز، جس کے جو ریسورسز ہیں، جس کے وسائل محدود ہیں، جس کے وسائل کیا ہیں؟ محدود ہیں۔ ان مینٹیننگ دا ڈیلیکیٹ بیلنس بٹوین پاپولیشن گروتھ اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز دیر از نو سنگل اینڈ ایزی سولوشن۔ تو رائٹر یہاں سے آگے ہمیں سولوشن کا بتاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا سولوشن ایک نہیں ہے، اس کے سولوشنز میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں۔ ان مینٹیننگ دا delicate balance between population growth and environmental limitations, there is no single easy solution. In maintaining the delicate balance یعنی کہ زبردست توازن یا بہترین توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین کا مطلب برقرار رکھنا، تو بہترین توازن کو یا نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اب کس کے درمیان توازن کو برقرار رکھنے کے لیے؟ بٹوین دا پاپولیشن گروتھ، بڑھتی ہوئی آبادی کے درمیان، اینڈ انوائرمنٹل لمیٹیشنز، اور ماحولیاتی حدود کے درمیان، دیر از نو سنگل ایزی سولوشن،
رائٹر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک آسان حل اس کا نہیں ہے. دیر از نو سنگل ایزی سولوشن، یعنی کوئی اس کا ایک حل نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے آگے رائٹر یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں. آل آپشنس، تمام طریقے، مسٹ بی دا پارٹ آف سولوشن، وہ اس کے سولوشن کا یا اس کے حل کا حصہ ہونے چاہیے. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیئر ایکشنز اینڈ دیئر افیکٹس آن دا انوائرمنٹ. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں، یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا. اینڈ دیئر افیکٹس، اور ان کے اعمال کا جو اثر ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا آن دا انوائرمنٹ، کس کے اوپر؟ ماحول کے اوپر. کہ لوگوں کے اعمال اور کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹ کے اوپر، یہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، یا لوگوں کو یہ بات باور کروانی ہوگی، یا یہ بات انہیں سمجھانی ہوگی، یا اس بات کی تعلیم دینی ہوگی. مور اوور وی نیڈ ٹو ری اسیس. اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو ری اسیس، ہمیں دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ تخمینہ لگانے کی ضرورت ہے. اور کنزمپشن پیٹرن، اپنے استعمال کے طریقوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں اور کتنا استعمال کر رہے ہیں. اپنے خرچ کرنے کے طریقے کو دیکھنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وی نیڈ ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ریسورسز وی کنزیوم. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گھٹا دیں، ہم کم کر دیں دا اماؤنٹ آف ریسورسز، ان ریسورسز کی تعداد کو یا ان وسائل کی تعداد کو ہم کم استعمال کریں جو وی کنزیوم، جس کو ہم خرچ کرتے ہیں. تو بہت سی سورسز ہیں جس میں واٹر ہے، فوڈ ہے، کلودنگ ہے، شیلٹر ہے. یہ ساری چیزیں ہم بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. تو ٹیک شارٹر شاورز، ہمیں کم وقت کے لیے نہانا چاہیے، کم پانی کے ساتھ یا کم وقت کے لیے نہانا چاہیے ان باتھنگ، نہاتے ہوئے. سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹک. سے نو ٹو دا یوز آف پلاسٹکس، ہمیں پلاسٹک کے استعمال سے انکار کرنا چاہیے یا اسے اوائڈ کرنا چاہیے. بائی لیس، ہمیں کم خریداری کرنی چاہیے. اینڈ ریسائکل آر ویسٹ، اور ہمیں دوبارہ استعمال کے قابل بنانا چاہیے اپنے فضلے کو، اپنے کوڑے کرکٹ کو. اف ملینز اراؤنڈ دا ورلڈ، اگر دنیا میں لاکھوں لوگ اڈاپٹ دس بیہیویئر، وہ اس رویے کو اپنائیں گے، اینڈ مینیج دا گروتھ آف پاپولیشن، اور وہ گروتھ آف پاپولیشن اور وہ بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھیں گے، وی ول ہیو دا اپرچونیٹی، تو ہمیں ایک موقع ملے گا ٹو لیڈ این انجوائبل اینڈ فل لائف، کہ ہم بسر کر سکیں ایک انجوائبل، ایک خوشی والی زندگی، اینڈ فل لائف، اور ایک بھرپور زندگی. یعنی ایک خوشی والی اور ایک بھرپور زندگی ہم جینے کے، ایک بسر کرنے کے کا ہمیں ایک موقع مل سکتا ہے. اینڈ آر فیوچر جنریشن، اور ہماری آنے والی نسل ول فائنڈ ارتھ اے پلیس، وہ دنیا کو ایک ایسی جگہ پائے گی ورتھ لیونگ، جو رہنے کے قابل ہوگی. ورتھ لیونگ کا مطلب ہے رہنے کے قابل ہونا. یہاں پر آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یونٹ نمبر 3 کا. اور آپ کا جو ہوم ورک ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ساری ٹرانسلیشنز اس کی ختم کر لی ہیں یونٹ نمبر 4 کی، آپ نے ٹرانسلیشنز دیکھنی ہیں اور ساتھ میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے انگلش میننگز بھی اور اردو میننگز بھی لکھنے ہیں. اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ ابھی اس لیکچر کے اینڈ میں آپ نے یوں کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے، آج کے ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے میننگز جو ہیں وہ لکھنے ہیں. ہیو اے ویری نائس ڈے.